अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कोरोना की वबा के बाद हुकूमत के कई फैसले अभाम का शिकार रहे। हुकूमत ने कई सनतों को खोलने का ऐलान तो किया, लेकिन पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। दर्जी खुला है, कपड़ों की दुकानें बंद हैं, प्लम्बर काम कर सकता है लेकिन सैनिटरी की दुकानें बंद हैं, इलेक्ट्रिशियन काम कर सकता है या कर सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद हैं, मस्जिदें खुली हैं, पार्क्स बंद हैं। एहसास प्रोग्राम जारी है लेकिन पैसे वसूल करने के लिए ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग मराकज़ तक नहीं पहुंच पा रहे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मई के महीने में कोरोना वायरस की वबा में शिद्दत आ सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों समाजी दूरी के उसूल को नज़रअंदाज करते हुए मस्जिदों को खुला रखने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। आज इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सख्ती से समाजी दूरी के फैसले को नाफिज किया जाएगा। आज एक तसलसल है उन मीटिंग्स का जो उलमा का किरदार है, इस हवाले से उलमा के साथ एक मुसलसल राब्ते में रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने उलमा से गुजारिश की कि उन 20 नुकाती जो लाए अमल है, SOPs है, उस पर सख्ती से कारबंद हो ताकि कोरोना के वायरस के फैलाव की फिर जिम्मेदारी मसाजिद पे ना आए, अइम्मा पे ना आए, उलमा किराम पे ना आए। इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत की तौर पर उलमा की तरफ से अपील आई कि मनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी पूरी कौम को अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे हम सब और इस्तग़फ़ार करे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की कोशिश थी कि लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करें, लेकिन हमेशा की तरह हुकूमत अपने तमाम तर काविशों के बावजूद मजहबी हल्के के सामने बेबस नजर आई। इसके बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, उनमें से रेफरेंस समाजी दूरी है। ऐसे मकामात से दूर रहा जाए जहां पर रश हो। समाजी दूरी के असूल को अपनाकर ही इस वबा से बचा जा सकता है। सऊदी अरब, ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में कोरोना वबा की वजह से मसाजिद बंद हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने भी कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से तरावी और ईद उल फितर की नमाज घर पर अदा की जाए। हज के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन में कुछ संतों के लिए नरमी का ऐलान किया तो उलमा ने भी ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन का इतलाक मसाजिद पर नहीं होता, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से मसाजिद को मशरूत इजाजत दे दी गई। ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि इस वबा से निपटने के लिए हुकूमत तिब्बी माहिरीन की बजाय गैर मुतल्लका अफराद की बातों पर तवज्जो क्यों दे रही है। सदर आरिफ अलवी ने 18 अप्रैल को उलमा के साथ वीडियो लिंक पर मशावरती इजलास की सदारत की और 20 निकाती तजावीज़ का ऐलान किया गया। इन निकात में नमाज से पहले और बाद में हजूम लगाने से परहेज करें, क्लोरीन के महलूल के जरिए मसाजिद को धोया जाए वगैरह शामिल है। सदर पाकिस्तान के मुताबिक तमाम फैसले मशावरत से किए गए हैं और ये हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो उन पर अमल दरामद करें। फिर वज़ीर आज़म ने इन निकात की जिम्मेदारी मस्जिद इंतजामिया पर डाल दी और ये भी फैसला हुआ कि जो मसाजिद अमल नहीं करेंगी उनके हवाले से नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस फैसले के हवाले से क्या कहा? रमजान आ रही है, हम सब जानते हैं कि रमजान में हम सब मस्जिदों में जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो टाइम है इबादत का। डॉक्टर अलवी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उलमा से आज मीटिंग की है, उसके अंदर कई चीज़ें तय हो गई हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की और मैं आज अपील करूंगा जो भी इमाम मस्जिद है कि आप प्लीज़ ये जो तय शुदा चीज़ें हैं इसके ऊपर सब अमल करें। कल लोधरा में कोरोना से मुतासरा 73 अफराद सामने आए, जिनमें से 70 का तल्लुक तबलीगी जमात से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को कराची में सामने आया। 22 साला यहिया जाफरी जिसने ईरान का सफर किया था, उसके बाद तफ्तान के रास्ते ज़ायरीन की वापसी शुरू हो गई और तफ्तान में हुकूमत के नाकिस इंतजाम की वजह से ये ज़ायरीन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच गए। अभी ये बातें हो रही थी कि तफ्तान में ज़ायरीन की आमद की ठीक तरह से निगरानी नहीं की गई, तो दूसरी तरफ 10 मार्च को लाहौर में तबलीगी इज्तिमा की इजाजत दे दी गई। बाद में हुकूमत की तरफ से इज्तिमा में शिरकत करने वाले 20,000 लोगों को करंटीना सेंटर में रखा गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक तबलीगी जमात के 10,000 अफराद में से 540 लोगों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया और मुतअद्दिद अमवात भी हो चुकी हैं। हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की वजह से सियासी रहनुमाओं की तरफ से तबलीगी जमात के हक में आवाज़ें उठाई जाने लगी। तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो बड़ी पुरअमन जमात है और मुझे दुख हुआ है जो उनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
کہ تبلیغی جماعت سے کوئی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے باجماعت نماز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا، لیکن لال مسجد انتظامیہ کی طرف سے مسلسل اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب وفاقی حکومت نے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہوا تھا، تب سندھ حکومت نے 26 مارچ کو مسجدوں میں پابندی عائد کی کہ 5 سے زائد لوگ مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو پہلے 3 اپریل کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس اور مقامی مسجد کے نمازیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد 10 اپریل کو اورنگی ٹاؤن میں جب پولیس نے نماز جمعہ پر لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے خاتون SHO پیر آباد شرافت خان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ آج مساجد کے ساتھ ساتھ ملک میں سیمنٹ، کیمیکل، فرٹیلائزر، پولٹری اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ شعبے کھلے رہیں گے۔ طبی ماہرین کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سماجی دوری کا رویہ نہ اپنایا گیا تو یہ وبا آنے والے دنوں میں بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب سعودی عرب، ایران، کویت، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور ملیشیا وغیرہ میں مساجد بند ہیں تو پاکستان میں مسجدوں کو کورونا کی وبا کے دوران کھلا رکھنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، اور خورشید ندیم ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ کے اوپر، کالم نویس ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ علماء جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی کا رول جو ہے وہ ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ جی۔ مجھے یہ بتائیے، یہ رپورٹ بھی آپ نے دیکھی، اب یہ تمام جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ اس لیے مسجدیں بند ہیں تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہو پائیں اور سماجی دوری برقرار رہے۔ آپ کو خدشہ نہیں ہے کہ اگر ہم کھول دیں گے تو شاید یہ وبا اور آگ کی طرح پھیل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً خدشات ہیں، اور جب سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ اور یہ وبا آ گئی ہے بہت سارے خدشات ہیں، صرف مساجد کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم جو ادھر 8-10 لوگ بیٹھے ہیں یہیں پہ بھی خدشہ ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی خدشہ ہے، آپ بازار جاتے ہیں تو بھی خطرہ ہے۔ ایک نادیدہ چیز کے ساتھ، غیر مرئی چیز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، رسکس ہے۔ یہ فیصلہ بھی ایک طور پہ رسکی فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل ایک محفوظ فیصلہ ہے اور ایک معیاری فیصلہ ہے، لیکن ابھی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ سن رہا تھا کہ کہا گیا کہ حکومت مذہبی حلقوں کے سامنے بے بسی اور کمزوری کا اظہار کر رہی ہے۔ میں سمجھوں گا کہ جمہوری حکومتیں، منتخب حکومتیں ہمیشہ بے بس ہوتے ہیں، ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ صرف مگر بلوچستان میں ڈاکٹروں کی تو اچھی خاصی پٹائی کی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کو سلام کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی پٹائی کی جا رہی ہے، ان سے بھی پھر کچھ بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں آپ مولانا صاحب۔ وہ بھی ان کی کمزوری ہے کہ ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور فیڈرل حکومت نے آپ کو ایک پہلو کو تو آپ بیان کرتی ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیڈرل حکومت نے بڑا اس پہ ایکشن لیا، صوبائی حکومت سے بات کی اور ان کو کہا، اور پھر پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے YDA نے بھوک ہڑتال کر دی کیونکہ ان کو PPE نہیں دی جا رہی۔ جی، ان کو کہا گیا کہ جو چیزیں کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ضروری ہے ڈاکٹر کے لیے، تو اگر آپ نہیں مہیا کرتے، فیڈرل حکومت نے ان کو کہا کہ ہم ڈائریکٹلی دیں گے، اور ان کو بہرحال اس طرح کی واقعات آتے ہیں، آتے رہیں گے، اور ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہم اپنا مہم، اپنا کمپین، اپنا یہ جنگ، اپنا جو مولانا صاحب ایک بات بتائیے کہ میں آپ کو بتاؤں، حکومت جب ادھر ایک علماء کا یا دینی طبقے کا یا مذہبی اکائیوں کی بات بھی ہے، لیکن زیادہ جو حکومت آپ کو بے بس نظر آتی ہے یا کمزور نظر آتی ہے وہ اپنی عوام کے سامنے، اپنی پبلک کے سامنے۔ ٹھیک، درست، یہ بات آپ کی یہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا کراچی میں ایک خاتون SHO کا، وہ تو امام مسجد نہیں تھے، ادھر جو ان کے ساتھ بحث و تکرار ہو رہی تھی، اور ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک پولیس افسر کی حیثیت سے بہت نازیبا رویہ تھا۔ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں اور برملا کرتا ہوں، اور پہلے بھی کر دیا ہے،
اور اس وجہ سے پاکستان کا جو امیج بنتا ہے وہ بہت ایک منفی اور بہت ہمارے بہت باتیں سننے پڑتی ہیں۔ نور الحق صاحب، ایک سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کی حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی یہ ایک اسیسمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی کے مہینے کے اندر ہم پیک کی، میرا خدشہ ہے کہ ہم پیک کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ خدشہ ہے اور ہم پیک کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو آپ نے 20 نکات رکھے ہیں اس کے اوپر پورے طریقے سے سختی سے عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ نے یہ طے کیا ہے؟ بالکل یہ طے ہوا ہے۔ جو اس کا پوائنٹ 20 ہے، آخری نقطہ، وہ یہی ہے کہ اگر خطرناک حد تک، جس طرح پرائم منسٹر اپنی اظہار کرتے ہیں اپنے خدشے کا، اگر ایک خطرناک حد تک یہ بیماری پھیلتی ہے یا ایسے کیسز میں بہت اضافہ ہوتا ہے یا SOPs پر عمل پیرا لوگ نہیں ہوتے، تو حکومت اس فیصلے پہ اگر باقی شعبوں میں جو ریلیکسیشن دی ہیں، جو نرمی کر دی ہے، وہاں پہ نظر ثانی کرے گی اپنے فیصلوں پر، تو ادھر بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ تو اگر تو آپ سن رہے ہوں گے خورشید صاحب، یہ نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 20 نکات ہیں اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور جتھوں کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ اجتماع کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اس سینیریو کے اندر ہم نظر ثانی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ wouldn't that be too little too late؟ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جو اموات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں یا زیادہ لوگ جو ہیں اس وبا سے متاثر ہوں۔ میرا خیال ہے بالکل نہیں ہو پائے گا۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال کبھی پیدا ہو گئی تو لوگوں کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارا بنیادی مسئلہ بہت مختلف ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان کے مذہبی طبقے، علماء کا جو نقطہ نظر ہے وہ عالم اسلام میں سب سے منفرد ہے۔ سارے عالم اسلام میں، وہاں حنفی ہوں، وہاں سلفی ہوں، جو بھی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں مساجد کو پوری طرح بند کر دیا گیا، یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی سے لے کے کام محلے کی مسجد تک اس کو بند کر دیا گیا۔ کہ صرف پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے جہاں علماء کا اصرار ہے کہ ہماری مساجد کو کھلا رہنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں جتنی مذہبی سرگرمیاں ہیں ان کو حکومت اور ریاست آرگنائز کرتی، ان کو مساجد کا انتظام ہو، باقی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری حکومت۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں حکومت کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مسجد بن سکتی ہے، نہ کوئی امام رکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی خطیب رکھا جا سکتا ہے۔ ترکی جو دوسرا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، ترکی کے اندر مذہبی امور میں ایک شعبہ دیانت کے نام سے قائم ہے جو ساری ان مذہبی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرتا ہے۔ ملیشیا میں بھی ایسا ہی ہے، سارے عالم اسلام میں ایسا ہی ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب نجی مسئلہ ہے، یعنی یہ پرائیویٹ شعبے کے پاس ہے، ریاست کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہاں مذہبی لوگ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک انٹرسٹ گروپ کی شکل اختیار کر چکا اور اقتدار کی کشمکش میں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ تبدیلی ہمارے ہاں آئی ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد سے، جب افغان وار شروع ہوئی اور اس وقت ضیاء الحق صاحب ایک متبادل لیڈرشپ ملک میں تیار کر رہے تھے، تو انہوں نے علماء کو شورا میں لائے، ان کی سیاسی حیثیت کو بہتر کیا، اس کے بعد ان کو مشاورت میں شریک کیا، پھر دینی مدارس کی اسناد کو اسناد کے برابر ضیاء الحق صاحب نے ان شعبے کو، حالانکہ یہ ایک سوسائٹی کا ادارہ تھا، ریاست کا ادارہ نہیں تھا، لیکن ان کو طاقتور بنا کے ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اقتدار کی کشمکش میں تو جو آپ کی بات میں سمجھی ہوں خورشید صاحب، وہ یہ سمجھی ہوں کہ یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے اس معاملے کے اوپر اور علماء اکرام اس کے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں، آپ کا کہنا؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، علماء بھی اور حکومت بھی اس مسئلے کو ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، انسانی جان کی حرمت کے پہلو سے نہیں دیکھ رہے۔ یہ بڑا اہم آپ نے بات کی ہے اور اہم سوال آپ نے رکھا ہے، نور الحق قادری صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نور الحق قادری صاحب، اب جس طرح خورشید صاحب پہلے کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ جی یہ سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر، چونکہ سماجی دوری آپ کیسے برقرار رکھیں گے اگر مساجد آپ کھلے رکھیں گے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت بڑے آرام سے مفتی منیب کو منوا سکتی تھی، اس لیے چونکہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف علماء ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ علماء کسی نہ کسی طرح مشاورت کر کے معاملہ حل بھی ہو سکتا تھا۔ تو کیوں آپ کا فیلئر نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ آپ ان کو ایک ہی پوائنٹ پہ نہیں لا سکے؟
نہیں، حل تو کر دیا ہے، ایک ہی پوائنٹ پہ لائے ہیں۔ 20 نکات جو ہے یہ سب کے سب سٹیک ہولڈر کے، صوبائی حکومتوں کے، فیڈرل حکومتوں کے، سب کے خورشید صاحب کہہ متفقہ رہے ہیں ہے۔ کہ 20 نکات کے اوپر عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ خورشید صاحب کا یہ خیال ہوگا، لیکن مشکل حد تک میں بھی قائل ہوں کہ مشکل ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو مثلاً بتاؤں، آج کی پرائم منسٹر صاحب نے جو علماء کو بلایا تھا تو یہی کہنا چاہتے تھے کہ آپ پہ اگر 20 نکات پہ ہم آپ کے ساتھ ایک اتفاق کر چکے ہیں تو اب اس پہ عمل درآمد کرنے میں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی آتی ہے۔ اور جس طرح زائرین کو، تبلیغی جماعت کو مختلف جگہوں پہ ایک نشانہ بنایا گیا کہ شاید کرونا وائرس جو ہے کی وجہ سے پھیل گیا، 610 تبلیغی جماعت جو ہیں والے جو ہیں وہ کرونا سے اس وقت اس متاثر ہو جی چکے اس طرح ہیں، زائرین 20,000 سے زائد جو ہیں وہ کوارنٹینہ میں ہیں۔ جی زائرین کے بارے میں اس طرح بات ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو یہی کہا کہ خدا نہ خواستہ پھر مڈ رمضان میں یا اینڈ آف رمضان کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مساجد کی وجہ سے ہوا، تراویح کی وجہ سے ہوا، نماز کی وجہ سے ہوا، تو اس چیز کو مد نظر رکھے اور بہت سختی سے ان جو 20 نکاتی اعلامیہ ہے یا لائحہ عمل SOPs ہے اس پر عمل درآمد کرے۔ خورشید ندیم صاحب ماشاءاللہ ان کو نہیں، مگر یہ کہنا کہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے، خورشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے، آپ اس کو سیاسی طور پہ مسئلے کو آرام سے حل کر سکتے تھے۔ یہ علماء کا آپس میں سیاست جو ہے یہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاست تو بدقسمتی سے ہمارے ہر شعبے کا ایک حصہ ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اس پہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس پہ سیاست ہرگز نہیں کرتی۔ حکومت اس کو سنجیدگی سے دیکھتی ہے اور سارے پہلوؤں کو دیکھتی ہے، ایسے فیصلے بھی نہیں کرتی جو کہ پریکٹیکلی اس پہ عمل نہ ہو۔ اس پہ بھی یہ چیزوں کا ہمیں بھی احساس ہے کہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن جو ہم نے کہا ہے کہ جب عمل نہیں ہوگا اور خدا نہ خواستہ اضافہ ہوگا تو ہم اس فیصلے کو ریوائز کریں گے۔ ایک بات میں خورشید صاحب نے جو باتیں کی کہ یہاں پہ نجی شعبہ ہے، وہاں پہ حکومت کی پوری دنیا میں حکومت ہو، لیکن اب مثلاً دیانت کا انہوں نے مثال دیا ترکی کا، تو ترکی کی دیانت بلدیات کے بعد سب سے بڑا خرچہ وہ کرتی ہیں مساجد پہ، مدرسوں پہ، امام کا، خطیب کا، ان کے سیلریز، ان کے سارے یوٹیلیٹی بلز۔ اب یہاں پہ پاکستان میں ہم مساجد کو کہیں کہ تنخواہ جو ہے امام، خطیب اور مشاہرہ، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، یہ عوام سے لے، پبلک سے لے، اور باتیں جو ہے وہ حکومت کی مانے، کیسے منوائیں گے؟ ٹھیک ہے خورشید صاحب آپ کا ریاکشن میں چاہوں گی۔ اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ انفرادیت، تو اگر انفرادیت صرف مسجدوں کے بارے میں پاکستان کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پاکستان تو ہر حوالے سے منفرد ہے، پاکستان کا میڈیا منفرد ہے، پاکستان کا اسکالر منفرد ہے، پاکستان کا دانشور طبقہ منفرد ہے، سب منفرد ہے، ہر جگہ انفرادیت ہے، پاکستان کے عوام بھی منفرد ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ کہ حکومت کی نظر میں بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اس کی دلچسپی اس بات پر ہے کہ مذہبی لوگ ہمارے خلاف کی کھڑے نہ ہو جائیں، لہذا ان کو مطمئن رکھا جائے۔ مذہبی طبقہ یہ چاہ رہا ہے کہ سارے پس منظر میں جو بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ اپنی حیثیت کو مرے اور حکومت کو ایک طرح سے اپنے سامنے جھکنے پر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اور ابھی قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ جمہوری حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں فوجی آمر بھی کمزور ہوئے ہیں مولویوں اور مذہبی طبقے کے سامنے۔ تو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک حقوق نسواں کا قانون بنوایا اور وہ حکومت کو پیش کیا۔ نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر سر آخری سوال میں آپ سے کروں گا اس لیے چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور آج کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ سیاست نہیں کر رہی، اس کے اوپر اگر علماء سیاست کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو ایک طریقے سے آزمانے کی کوشش کی، ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر تو وہ پورے نہیں اترتے ان 20 نکات کے اوپر تو پھر ٹھیک ہے، ہم ایسا کریں گے کہ ہم ریوائز کر لیں گے اپنے فیصلے کو۔ مختصر یہ سب کچھ یہ کس قیمت پر ہو رہا ہے؟ انسانی جان کی قیمت پر ہو رہا ہے۔ علماء یہ بات جو ٹوک کہہ چکے کہ لوگوں کو مسجد آنے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لوگ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ بالکل دو ٹوک علماء کہہ چکے۔ اس لیے اگر لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، جگہ کم ہے، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، تو کیا آپ ان کو روکیں گے؟
آپ کہیں گے 10 بندے مسجد میں جا سکتے ہیں، 10 باہر نہیں جا سکتے، باہر ہی رہیں گے، اور جو 10 باہر رہیں گے کیا وہ پھر شور نہیں ڈالیں گے؟ تو یہ ساری صورتحال اتنی ماڈرن ہے، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور درمیان میں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ 10 تراویح ہو گئی فرض کریں 10 دن کی، آپ نے کہا کہ کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو آپ کیسے روکیں گے لوگوں کو؟ بہت آپ نے جو اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، یہی بات سب لوگ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، نور اللہ قادری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم رخ کریں گے خیبر پختونخوا کی طرف، چونکہ وہاں پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تعداد تو کم ہے کرونا وبا سے متاثر ہونے والوں کی پنجاب اور سندھ سے، مگر اموات زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے پوچھیں گے وہاں کے وزیر صحت سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کرونا سے ہونے والی اموات کے حوالے سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے۔ خیبر پختونخوا میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 1235 ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 67 ہو چکی ہے۔ اس صوبے میں کرونا سے 18 ڈاکٹر، 8 نرسز اور 2 پیرامیڈکس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پشاور سے شہاب الدین۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 ہلاکتیں۔ اموات کے اعتبار سے خیبر پختونخوا بدستور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ، جہاں اب تک 67 ہلاکتیں ہو چکی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے 34 میں سے 31 اضلاع میں کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق افغانستان سے تورخم بارڈر کے راستے پاکستان آنے والی 39 افراد میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ان افراد میں اکثریت ڈرائیوروں کی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق صوبے میں مصدقہ مریضوں کی کل تعداد 1235، تاہم دوسری طرف صوبے کا طبی عملہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونا شروع ہو گیا، لیکن مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی دینے والی نرسز کے لیے WHO کا پروٹوکول فالو نہیں کیا جا رہا، جس کا نتیجہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں سامنے آ گیا۔ ہماری جو نرس ہیں جو ہمارے لیے کافی محترم ہیں، ان کا ٹیسٹ کا رزلٹ آیا ہے تو ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہے۔ یہ بھی الزام ہے کہ یہ ہاسپٹل جاتی رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے تمام سٹاف ممبرز جو کہ مریضوں کی تیمارداری یا ان کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اکاموڈیشن جاتے ہیں۔ ان حالات کے باوجود صوبے میں لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ کی حیثیت صرف 4 الفاظ تک ہی محدود ہے۔ سپاٹ لائٹ کے لیے پشاور سے شہاب الدین۔ ملک میں سب سے زیادہ کرونا سے ہلاکتیں خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہی ہیں، یہ پوچھیں گے تیمور خان جھگڑا سے، جو ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت میں وزیر صحت ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں۔ بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اب سوال میرا سب سے پہلے آپ سے یہی ہے کہ اتنی زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کی عمر زیادہ ہے؟ چونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک 35 سالہ نوجوان بھی کووڈ سے پازیٹیو ہو کے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، دم توڑ گئے ہیں۔ دیکھیں منیزے، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، جو بہت ضروری ہے تھرو آؤٹ۔ یہ کیسے کرائسس ہے جو شاید 100 سال میں ایک آتا ہے کہ اس میں ہم جو بھی ڈیٹا دیکھیں، جو بھی انفارمیشن دیکھیں، اس کو صحیح طریقے سے صحیح کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھیں۔ فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ جتنی رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اس میں خیبر پختونخوا میں باقی صوبوں سے زیادہ ہے۔ ہم نے انسسٹ کیا ہے کہ جہاں بھی ایک ہمیں ڈیتھ یا کیس ملے وہ ہم رپورٹ کریں گے۔ ہم نے کوئی 10-12 ایسے کیسز تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا یا جن کو ٹیسٹ کیا ڈیتھ کے بعد، سواب لیا ڈیتھ کے بعد، وہ ہم نے میٹیکولسلی رپورٹ کیا۔ اب زیادہ کیوں ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں میرے خیال میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ، جب آپ پچھلے 3 مہینے کا ڈیٹا اتاریں اور اس میں دیکھیں کہ باہر سے کون سے صوبے میں سب سے زیادہ لوگ آئے تھے، آپ کو نظر آئے گا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی 60,000 اور پنجاب اور سندھ میں دونوں میں اس سے کم وہ آئے تھے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیٹا تھا جو ہمیں دیا گیا تھا کہ لوگوں کو ٹریک کریں۔ اب دیکھیں حالانکہ ہماری آبادی سندھ سے پنجاب سے کم ہے، کیونکہ جو ہماری جتنی بھی لیبر فورس مڈل ایسٹ میں
کام کرتی ہے زیادہ تر خیبر پختونخوا سے جاتی ہے. ایک ہمارے خیال میں جو ایکچوئل نمبر ہوگا وہ خیبر پختونخوا میں زیادہ ہوگا, جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا. اس وجہ سے وہ یہ پہلا صوبہ تھا جہاں پہ وائرس کی سپریڈ تمام اضلاع میں گئی. دوسری چیز جی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب جو چیز میرے خیال میں ہم شاید زیادہ ساؤنڈلی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارے صوبے میں لوگ زیادہ آئے تھے, تو اگر ہماری ڈیتھ زیادہ ہے تو شاید ہمارے کیسز بھی ایکچولی زیادہ ہے. اور یہ میرے خیال میں جیسے ہم نے منگا کے بعد کہا پورے پاکستان کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گی, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں اور بلکہ آپ کی جانب سے ہی آئے ہیں, اس کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اموات کے اندر 8% جو ہیں ان کی ٹریول ہسٹری تھی, یعنی کہ وہ ٹریول کر چکے تھے ملک سے باہر, مگر اس کے اندر 38% تقریباً 40% جو ہیں وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایئر سپیس ہماری بند ہے, زیادہ تر کیسز لوکل کیسز. آئی تھنک یہ چیلنج ہی ہے. میں جب بھی آپ نے میرے سے بات کی, کسی نے بھی میرے سے بات کی, بار بار کہا ہے کہ اس کو ہم نے لائٹلی نہیں لینا, اور یہ نہیں کہ یہ حالات ایک ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی گلوبل ایویڈنس یہی کہہ رہی ہے ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا پڑے گا, صورتحال زیادہ مشکل ہوگی. ہم نے اس مشکل سچویشن میں جرأت پیدا کرنی ہے, مشکل حالات کا سامنا کرنا. نہیں ضرور, مگر تیمور جھگڑا صاحب الاؤ می ٹو آسک, کیونکہ سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے, مگر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے نرمی کی ہے اور مساجد کھلے ہوں گے. پھر اگر آپ جزوی لاک ڈاؤن کی طرف دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں تھا وہ تو ایک طریقے سے ختم ہو گیا ہے, صرف صدر یونیورسٹی روڈ اور خیبر بازار جو ہیں وہ بند نظر آ رہے ہیں, باقی جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو لاک ڈاؤن بس نام کا ہی ہے. تو اس ماحول کے اندر جو کیسز ہو رہے ہیں لوکل ٹرانسمیشنز کے, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ ایک سائیکل ہے جس میں زیادہ لاک ڈاؤن, آپ نے مساجد کی بات کی, یہ ایک نیشنل ڈیسیژن تھا. جب لوگ ہیومن سائیکی ہے, جب تک لوگ زیادہ شاید ڈیتھ نہیں دیکھیں گے. آپ اگر لوگوں کا ریاکشن فی الحال دیکھیں, یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سے لوگ فی الحال ایک جو فیز تھا جہاں پہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اس سے شاید وہ آج اور کل میں نکل رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہفتے بعد یہ سچویشن نہیں ہو, لیکن جو ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے نا, یہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں کوئی بھی فیصلہ یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, آسان نہیں ہے. جو بیلنس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ ہم وہاں تک لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں جہاں پہ ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو پوری طریقے سے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے لیے چیلنجنگ ہے یہ چیز کرنا, ایک جزوی لاک ڈاؤن کا اوپر بھی عمل درآمد کرنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. میرے خیال میں اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں, صرف ہمارے لیے نہیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, آپ باقی ڈیولپنگ ممالک میں دیکھ لیں جہاں پہ اگر کاغذ پہ بلیک اینڈ وائٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مگر قطع کلامی معاف تیمور جھگڑا صاحب, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ مساجد وغیرہ جو ہیں وہ اس لیے بند کیے گئے ہیں تاکہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے, سماجی دوریاں برقرار رکھ پائیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر گھر ہی مسجد ہے, آپ گھر پہ ہی نماز پڑھیں. ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں پہ سماجی سوشل ڈسٹنسنگ کو نہیں دیکھا گیا اس طریقے سے. بالکل یہ ہے کہ یہاں پہ شاید فیصلہ اور کیا گیا, وہ کنسنسس کے ساتھ کیا گیا. شاید میری ذاتی رائے اور ہو, لیکن جو فیصلہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے وہ لوگوں کی تھنکنگ کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا تھی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نمبر 1, لوگ جہاں تک ممکن ہو کانگریگیشنز کو, سوشل گیدرنگز کو روکیں. نمبر 2, خاص طور پہ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے وہ کوشش کریں کہ نماز وغیرہ گھر میں پڑھیں. نمبر 3, جنہوں نے نماز اگر مسجد میں پڑھنی بھی ہے, اور جہاں بھی مساجد میں نماز ہو رہی ہے پاکستان میں, کہ جو پروٹوکالز بنائے گئے ہیں جہاں پہ صفوں میں فاصلہ, لوگوں کے درمیان فاصلہ, وہ فالو
मेरे ख्याल में एट मिनिमम ये सब कुछ होना चाहिए जब तक नेशनल कंसेंसस इससे ज्यादा एक्शन पे नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंसेंसस नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हैं या मैं क्या सोचता हूँ। मुझे ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, वो ये है कि हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर देखा कि कैसे एक नर्स थी जिनको कोविड टेस्ट उनका किया गया, पहले तो वो कहती रही कि मेरा करें मगर नहीं हुआ, फिर आखिरकार उनका हो गया और फिर उनको हॉस्टल में वापस भेज दिया गया। हालांकि उनका टेस्ट हो चुका था। फिर बाद में 2 और नर्सेस को भी जो है वो कोविड निकल आया और उनका भी टेस्ट जब उन्होंने कहा कि हमारा करें तो तब भी उनको कहा गया कि आपका टेस्ट नहीं हो सकता। तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की जा रही। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज, प्रोटोकॉल क्लियर है। हेल्थ वर्कर्स का टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को बचाएंगे, ध्यान रख सकेंगे। जहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ और यकीनन हजारों केसेस में ऐसे केसेस आएंगे, हमने जाके इंटरवीन करके उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना। नंबर 3, लेकिन ये बात भी जरूरी है, इससे पहले हम पीपीई की बात करते थे। पीपीई भी जो है हम कोशिश कंटिन्यूअसली कर रहे हैं कि तमाम लोगों के पास पहुंचाएं, लेकिन इसके बावजूद ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ये आइडेंटिफाई किया, और जहां जहां पे प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हो रहे वो हम सबको पूरे पाकिस्तान में उन सिचुएशंस को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमें ये मैसेज एक अपने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जरूर देना है कि चाहे जहां पे छोटी गलतियां हो भी, हम सब ने तब भी मिलके लड़ना है। ये वो लोग हैं जिनके पास वो एक्सपर्टीज है। ये अच्छा मैसेज है, ये अच्छा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ थे जनाब तैमूर झागड़ा साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़ीर सेहत थे। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।